ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम नूर हयात की एक ताज़ा किस्त लेकर आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने रूमियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त के 10वें बाब का मुतालिया शुरू किया था। आज हम उस मुताले को आगे लेकर चलेंगे। याद रहे कि पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि पौलुस रसूल ने हमें वो अमल सिखाया, वो प्रोसेस बताया जिसके वसीले से हम नजात की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा दिल से ईमान लाना है, जुबान से इकरार करना है, तो हम नजात पा जाएंगे। अब ये ईमान कहाँ से पैदा होगा हमारे दिलों में, और इसका जवाब पौलुस रसूल आज हमें देंगे। तो आइए हम देखते हैं रूमियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 10वां बाब 14वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाएं मुनादी क्यों कर करें। चुनाचे लिखा है कि क्या ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीज़ों की खुशखबरी देते हैं, लेकिन सब ने इस खुशखबरी पर कान ना धरा। चुनाचे यसाया कहता है कि आए खुदावंद हमारे पैगाम का किसने यकीन किया। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। लेकिन मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने नहीं सुना? बेशक सुना। चुनाचे लिखा है कि उनकी आवाज तमाम रूए जमीन पर और उनकी बातें दुनिया की इंतहा तक पहुंची। फिर मैं कहता हूं कि क्या इसराइल वाकिफ ना था? अव्वल तो मूसा कहता है कि मैं उनसे तुमको गैरत दिलाऊंगा जो कौम ही नहीं, एक नादान कौम से तुमको गुस्सा दिलाऊंगा। फिर यसाया बड़ा दिलेर होकर ये कहता है कि जिन्होंने मुझे नहीं ढूंढा उन्होंने मुझे पा लिया, जिन्होंने मुझसे नहीं पूछा उन पर मैं जाहिर हो गया। लेकिन इसराइल के हक में यूं कहता है कि मैं दिन भर एक नाफरमान और हुज्जती उम्मत की तरफ अपना हाथ बढ़ाए रहा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। इस हवाले के शुरू में ही पौलुस रसूल 4 मुतवातिर सवालात करते हैं, और वो सवालात ये हैं, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाएं मुनादी क्यों कर करें। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इस बाब के पहले हिस्से में पौलुस रसूल ने हमें नजात तक पहुंचने का, हमेशा की जिंदगी तक पहुंचने का एक अमल बता दिया, और उसमें 2 स्टेप्स हैं। पहला ईमान लाना जो दिल से होता है, और दूसरा इकरार करना जो जुबान से होता है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन सवालात पर अब हम गौर करते हैं। मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उसे क्यों कर दुआ करें जिसको उन्होंने जाना नहीं। उससे कैसे दुआ कर सकते हैं कि वो खुदावंद उनको बचाए, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं। इन सारे सवालात के जवाब पौलुस रसूल हमें आगे चलकर दे रहे होंगे एक एक करके, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाएं मुनादी क्यों करें। तो यहां पर फिर पौलुस रसूल हमें एक पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुनादी करने वालों को भेजें। पौलुस रसूल को खुद अंताकिया की कलीसिया ने उसके सर पर हाथ रखकर उसको कमीशन करके उसके लिए दुआ करके बरनबास के साथ पहले मिशनरी सफर पर भेजा था। तो भेजा जाना जरूरी है, और जो भेजे जाएं उनके लिए ये जरूरी है कि वो खुशखबरी की मुनादी करें, खुदा के कलाम की मुनादी करें, ताकि खुदा का कलाम लोगों तक पहुंच सके
اور جب وہ کلام ان تک پہنچے اور وہ ان کے دلوں پر چوٹ کرے تو وہ ایمان کے درجے تک پہنچ جائیں، یعنی دل سے ایمان لائیں اور زبان سے اقرار کریں۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ ان پری ریکویزٹس کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ کوئی ایمان کے درجہ تک پہنچ سکے۔ اب پولس رسول ہمیں ان چاروں سوالات کے جواب دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوشنما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں۔ پولس رسول اپنی زندگی کی مثال سے یہ سمجھا سکتے ہیں جن کو کمیشن کیا گیا، جن کو مقرر کیا گیا کہ وہ غیر قوموں تک انجیل کا پیغام لے کر جائیں، وہ مثال دے سکتے ہیں یروشلم کے رسولوں کی، جن کو خدا نے مقرر کیا تھا کہ وہ اہل یہود میں خدا کے کلام کی، خدا کی خوشخبری کی، خدا کی انجیل کی منادی کریں۔ لیکن وہ ہمیں پرانے عہد نامہ میں لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوشنما ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں۔ سوالات کا یہ سلسلہ جو آج ہم نے دیکھا وہ اس بات پر ختم ہوا تھا کہ جب تک کوئی بھیجا نہ جائے گا وہ منادی نہیں کر سکتا، اور جو بھیجے جائیں پھر ان پر فرض ہے کہ وہ خدا کے کلام کی، اس کی خوشخبری کی منادی کریں۔ اور یسایہ نبی کیا ہی اچھی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں جو خدا کے کلام کو دوسروں تک لے کر جاتے ہیں، جو صلح کی خبر کو دوسروں تک لے کر جاتے ہیں۔ کیا ہی خوشنما ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو پولس رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خوشخبری تو ان تک پہنچ چکی ہے، لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم پرانے عہد نامہ میں چل کر دیکھتے ہیں کہ یسایہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 52واں باب اور اس کی 6 آیت سے ہم دیکھیں گے۔ یسایہ کہتے ہیں یقیناً میرے لوگ میرا نام جانیں گے اور اس روز سمجھیں گے کہ کہنے والا میں ہی ہوں، دیکھو میں حاضر ہوں۔ یسایہ ایک آنے والے وقت کی نبوت کر رہے ہیں کہ جب لوگ خدا کو جان جائیں گے، اور یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی دیکھا تھا کہ جو خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا نام لینے کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی ذات کو جان جائیں، وہ جان جائیں کہ خدا کون ہے اور خدا کیا ہے۔ تو یسایہ نبی کہہ رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ مجھے جانیں گے، اور یہ وقت تبھی آئے گا جب خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ایک نیا عہد باندھے گا۔ یرمیہ 31 باب کے حوالے سے 7ویں آیت میں لکھا ہے اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہے جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے۔ خدا کا کلام اس شخص کی عظمت بیان کر رہا ہے جو کہ خدا کے کلام کو لے کر نکلتا ہے۔ یہاں پر ہم ایونجلائزنگ کی بات کر رہے ہیں، خدا کی خوشخبری کو، خدا کی صلح کے پیغام کو، خدا کی نجات کے اشتہار کو دوسروں تک لے کر جانا۔ اور یہاں یہی لکھا ہے اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہے جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے وہ وقت آ رہا ہے جب لوگ مجھے جانیں گے، اور جو جانے گا وہ نجات پائے گا۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ جب کوئی خداوند کا کلام لے کر نکلے گا دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے۔ تو پولس رسول کا سوال یہ تھا کہ جب تک ان تک خوشخبری کا پیغام نہیں پہنچے گا وہ اس کو کیسے جانیں گے؟ تو یہاں پولس رسول اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ کلام تو پہنچ گیا۔ وہ جن کو خدا نے مقرر کیا تھا، وہ جن کے قدم خوشنما ہیں، وہ خدا کا کلام لے کر ان تک گئے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اور آگے چل کر
وہ یسایہ نبی کے صحیفے کی ایک اور آیت کوٹ کر رہے ہوں گے، اور چونکہ ہم وہیں پر ہیں تو ہم اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 53واں باب اور اس کی پہلی آیت، وہاں لکھا ہے، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ یعنی پولس رسول ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کا کلام لے کر تو لوگ نکلیں گے، وہ جن کو خدا نے کمیشن کیا ہوگا، وہ جن کو خدا نے مقرر کیا ہوگا، وہ تو نکلیں گے، لیکن کون ہے جو اس کلام پر ایمان لے کر آئے گا؟ پولس رسول کہتے ہیں، چنانچہ لکھا ہے، کیا ہی خوشنما ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں، لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا، جیسا کہ یسایہ نبی نے کہا تھا۔ چنانچہ یسایہ کہتا ہے کہ اے خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے؟ تو ایک پروسیس ہے کہ لوگ نکلیں گے، لوگوں کو مقرر کیا جائے گا، لوگوں کو بھیجا جائے گا، وہ رسول ہوں گے۔ لفظ رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا، تو لوگ بھیجے جائیں گے، وہ خدا کا کلام لے کر جائیں گے، لیکن جیسے کہ ہم بیج بونے والے کی تمثیل سے سنتے ہیں کہ سارا کا سارا بیج ضروری نہیں ہے کہ اچھی زرخیز زمین پر ہی گرے، وہ سنگلاخ زمین پر بھی گر سکتا ہے، وہ راہ کے کنارے بھی گر سکتا ہے، اور وہ ایسی جگہ بھی گر سکتا ہے جہاں پر کہ گہرائی نہ ہو۔ تو پولس رسول کہتا ہے کہ لوگ تو نکلتے ہیں، لوگ نکلے ہیں خدا کا کلام لے کر، لیکن کیا سب کے سب لوگوں نے ان کی بات پر کان دھرا؟ کیا وہ سب کے سب ایمان لے آئے؟ اب یاد رہے کہ اس ساری دلیل کے پس منظر میں بنی اسرائیل ہے، پولس کی اپنی قوم ہے، جن کے لیے وہ اپنے دل میں بہت درد رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی نجات کے منزل تک پہنچ جائیں، لیکن کیا ہے یہاں پر کہ انجیل کا پیغام، وہ خوشخبری تو ان تک پہنچی، لیکن سب کے سب ایمان نہیں لائے۔ ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ ایک بقیہ ہوگا جو بچا لیا جائے گا، جو ایمان لے کر آئے گا، اور وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا، بنی اسرائیل کا ایک بقیہ۔ اور ویسے بھی مکاشفہ کی کتاب کے مطالعہ سے ہم جانتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی میں ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلہ، ہر ایک امت اور ہر ایک اہل زبان میں سے لوگ داخل ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا کا کلام جو آفاقی ہے وہ عالمگیر ہو جائے گا، وہ دنیا کی ہر قوم اور ہر قبیلے تک پہنچے گا، اور ان میں سے لوگ ایمان لائیں گے، اور پھر وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب لوگ مقرر کیے جائیں گے، اور وہ لوگ جائیں گے، اور وہ یہ صلح کا پیغام، یہ خوشخبری، یہ نجات کا اشتہار دینے کے لیے جائیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سب لوگ اس کلام کو قبول کریں، لیکن جو قبول کر لے گا وہ خدا کی بادشاہی کا فرزند بن جائے گا۔ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، میں ایک بند کمرے میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے کیمرے ہیں، اور ان کیمروں کے وسیلہ سے میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ یہ خوشخبری کا پیغام جو آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ کہاں کہاں پہنچ سکتا ہے۔ تو بیج بکھیرا جا رہا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر بکھیرا جا رہا ہے۔ کون پھل لے کر آئے گا، یہ ہم نے خدا پر چھوڑنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور ویسے بھی خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارک سے کہا تھا کہ جب تک سب قوموں تک خوشخبری کا یہ پیغام نہیں پہنچ جائے گا، میرا دوبارہ آنا نہیں ہوگا۔ تو آمد ثانی کے لیے
خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سب قوموں تک یہ خوشخبری کا کلام پہنچ جائے۔ پولس رسول کہتے ہیں میرے بھائیوں تک بھی پہنچا، لیکن سب نے اس پر کان نہیں دھرا، سب اس پر ایمان نہیں لائے، سب نے اس کا یقین نہیں کیا۔ یاد رہے کہ وہ ان سوالوں کا جواب دے رہے ہیں جو کہ انہوں نے خود اٹھائے تھے۔ 17ویں آیت ہم میں سے بہت سو کی پسندیدہ آیت ہوگی، جہاں لکھا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خدا نے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے کہ جو خدا کی خوشخبری کے اس کلام پر کان دھرے گا، جو اس کو سنے گا اور اس کو قبول کرے گا، وہی نجات پائے گا۔ یاد رہے کہ جس زمانے میں پولس رسول یہ خط تحریر فرما رہے تھے، اس زمانے میں ایک خط جاتا تھا متعدد کلیسیاؤں کو، اور چونکہ ایک کاپی ہوتی تھی اس لیے وہ خط پوری کلیسیا کے سامنے پڑھا جاتا تھا اور پھر وہ دوسری کلیسیا کو بھیج دیا جاتا تھا۔ تو بات سننے کی تھی، وہاں پر پڑھنے کی نہیں تھی۔ لیکن آج خدا کے کلام کی کاپیاں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ صرف سننے کی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی خدا کے کلام کو پڑھتا ہے یا اس کو سنتا ہے اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے تو وہ خدا کی نجات حاصل کر لے گا۔ پولس رسول کیا کہتے ہیں؟ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ یہ خدا کا کلام ہے، یہ ہمیں اس کے بیٹے کے بارے میں، یہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو خدا کا کلام جو اس کے بیٹے سے متعلق ہے، جب وہ لوگوں کے دلوں میں جاتا ہے، گھر کرتا ہے، جڑ پکڑتا ہے، تو وہ پھر ان کے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ لیکن میں کہتا ہوں، کیا انہوں نے نہیں سنا؟ بے شک سنا، چنانچہ لکھا ہے ان کی آواز تمام روئے زمین پر اور ان کی باتیں دنیا کی انتہا تک پہنچی۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ بھیجنے کی حد تک تو کام پورا ہو گیا۔ جو رسولوں کا کام تھا، جو بھیجے ہوئوں کا کام تھا، وہ تو انہوں نے پورا کر لیا، اور یہ کام آج بھی جاری ہے اور خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد تک جاری رہے گا۔ تو خوشخبری دینے والے نے تو خوشخبری سنا دی، اس نے تو پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، لیکن کیا سب کے سب ایمان لے آئے؟ پولس رسول کہتا ہے نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں، کیا انہوں نے نہیں سنا؟ بے شک سنا، چنانچہ لکھا ہے کہ ان کی آواز تمام روئے زمین پر اور ان کی باتیں دنیا کی انتہا تک پہنچی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ خدا کی انجیل کی منادی تمام قوموں تک ہو جائے، اور آج ٹیکنالوجی کے وسیلہ سے یہ ہمارے لیے کافی آسان ہو گیا ہے۔ ان ممالک میں بھی جہاں پر مسیحیوں کو، مشنریز کو، خدا کا کلام لے جانے والوں کو اجازت نہیں ملتی، وہاں پر اب ٹیکنالوجی کے وسیلہ سے خدا کا کلام پہنچ رہا ہے اور لوگ اس کو سن رہے ہیں، اور جو سن رہے ہیں ان میں سے کچھ ایمان کے درجہ تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک آفاقی بات کر رہے ہیں، ایک عالمگیر بات کر رہے ہیں پولس رسول، ان کی آواز تمام روئے زمین پر۔ یہ آفاقیت خدا کے کلام کی ہے، یہ عالمگیریت خدا کے کلام کی ہے۔ صرف مجھ میں یا کسی ایک شخص میں یہ خوبی نہیں ہو سکتی کہ وہ پورے روئے زمین پر خدا کے کلام کو پھیلا دے، لیکن سب لوگ
جگہ جگہ جو بھیجے گئے ہیں، جو مقرر کیے گئے ہیں، اس کام کو کر رہے ہیں، اور یوں تمام روئے زمین پر خدا کا کلام پھیل رہا ہے۔ لیکن سوال وہی ہے، جو سنیں گے کیا وہ سب کے سب ایمان لے کر آئیں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن وہ جن کو خدا بنائے عالم سے پیشتر جانتا تھا، وہ یقیناً اس کلام کو سنیں گے، اس کو قبول کریں گے، اس پر ایمان لے کر آئیں گے، اور پھر وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے۔ پھر یسایہ بڑا دلیر ہو کر یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا انہوں نے مجھے پا لیا، جنہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا ان پر میں ظاہر ہو گیا۔ خدا کا ایک منصوبہ تھا۔ اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منصوبہ نئے عہد نامہ سے آگے چلتا ہے، لیکن یہ جن آیات کو یہاں پر کوٹ کیا جا رہا ہے یہ نئے عہد نامہ کی آیات نہیں ہیں، یہ پرانے عہد نامہ کی ہیں۔ خدا کا ازل سے مقصد یہ تھا کہ تمام قومیں، اس دنیا کے ہر قبیلہ میں سے لوگ، ہر قوم میں سے لوگ، ہر امت میں سے لوگ، ہر اہل زبان میں سے لوگ اس کے بیٹے پر ایمان لے کر آئیں، دل سے ایمان لے کر آئیں اور زبان سے اس کا اقرار کریں کہ یسوع ہی خداوند ہے، تو پھر وہ خدا کی نجات میں شامل ہوں۔ اگر ہمارا خدا عالمگیر ہے تو یقیناً اس کی نجات بھی عالمگیر ہوگی۔ بنی اسرائیل نے اس غلط فہمی کو، اس خوش فہمی کو اپنے دلوں میں پال لیا کہ شاید خدا کی نجات صرف انہی کے لیے ہے، اور یوں وہ خدا کی نجات سے محروم ہو گئے۔ یہاں پر جو یسایہ نبی کے وسیلے سے جو یہاں پر آیت کوٹ کی گئی ہے، وہاں کیا لکھا ہے؟ جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا انہوں نے مجھے پا لیا، جنہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا ان پر میں ظاہر ہو گیا۔ تو ایک تو طریقہ وہ تھا کہ خدا نے کہا کہ بغیر منادی کے خدا کا کلام لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہاں پر ایک ڈائریکٹ ریویلیشن کی بھی بات ہو رہی ہے۔ خدا کچھ لوگوں پر اپنے آپ کو خود سے ظاہر کر دیتا ہے اور یوں وہ نجات کے درجہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ پولس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ تو دمشق کی راہ پر تھا، وہ تو کلیسیا کو تباہ کرنے کے لیے وہاں جا رہا تھا، لیکن خدا نے اس کو آدھی راہ میں پکڑ لیا۔ خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہو گئے اور یوں اس کی نوبت نجات تک پہنچ گئی۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کو جن کو میں نے بنائے عالم سے پیشتر جان لیا، چن لیا، ان کو میں خدا کے کلام تک لے کر آؤں گا تاکہ وہ مجھے جان سکیں، اور اس کو جاننے کے وسیلہ سے وہ نجات اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ اور اس باب کے آخر میں بھی پولس رسول پھر ہمیں پرانے عہد نامہ میں لے کر جاتے ہیں اور وہاں ایک آیت کوٹ کرتے ہیں، لیکن اسرائیل کے حق میں یوں کہتا ہے کہ میں دن بھر ایک نافرمان اور حجتی امت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے رکھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسرائیل نے بہت ساری غلط فہمیاں، بہت ساری خوش فہمیاں پال لی تھیں۔ خدا نے اسرائیل کو کمیشن کیا تھا، اور ان کی کمیشننگ میں اور کلیسیا کی کمیشننگ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خدا چاہتا تھا کہ وہ ایک ماڈل قوم بن کر رہیں، اور جب لوگ ان کو دیکھیں تو ان میں تجسس پیدا ہو، اور وہ تجسس انہیں اس قوم کے خدا تک لا سکے۔ یعنی اسرائیل کا مینڈیٹ یہ تھا کہ انہوں نے خدا کی امت، خدا کی قوم بن کر رہنا تھا، تاکہ لوگوں کو ایک فرق نظر آئے ان میں اور اپنے آپ میں، اور وہ اس کی تحقیق کریں کہ یہ فرق کس کی وجہ سے ہے، اور پھر وہ خدا کی ذات اقدس تک پہنچ سکیں، اس پر ایمان لا سکیں، اور اس ایمان کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ لیکن اسرائیل اپنے مینڈیٹ سے،
اپنے مشن سے بتک گیا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ نجات یا خدا کی بادشاہی پر صرف اور صرف ان کا حق تھا۔ انہوں نے غیر قوموں کو کتے اور نامختون جیسے الفاظ سے یاد کرنا شروع کر دیا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ کتے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک اور بندوبست کیا۔ خدا نے اپنے بیٹے کو جسم دے کر، اپنے کلام کو جسم دے کر اس دنیا میں بھیج دیا، تاکہ پھر اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے یہودی بھی اور غیر یہودی بھی خدا کی راست بازی کو جان سکیں، اور اس راست بازی کو جاننے کے وسیلہ سے وہ خدا کی بادشاہی کے فرزند کہلا سکیں، خدا کی نجات میں اور ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو سکیں۔ لیکن پولس رسول نے ہمیں بتایا کہ ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، لیکن یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، ہمیں زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کر جائیں گے تو پھر ہم نجات پا جائیں گے، چاہے ہم یہودی ہوں یا غیر یہودی ہوں۔ خدا ایک ہے، اس کی نجات کا طریقہ بھی ایک ہی ہے، اس کی راست بازی بھی ایک ہی صورت میں ہم پر ظاہر ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ ایمان کے درجہ تک پہنچ چکے ہیں، اگر آپ نے خدا کی خوشخبری کو دل سے قبول کر لیا ہے اور زبان سے اس کا اقرار کر لیا ہے، تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ مبارک ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ خوشخبری تو آپ تک پہنچ چکی ہے، لیکن آپ اگر ابھی تک ایمان کے درجہ تک نہیں پہنچے تو پھر وقت ضائع نہ کریں، جھک جائیں، دل سے ایمان لے کر آئیں اور زبان سے اس کا اقرار کر دیں، تو پھر بہت ساری پریویلیجز، بہت سارے استحقاق آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ آپ خدا کے فرزند کہلائیں گے، آپ خدا کی بادشاہی کے فرزند کہلائیں گے، آپ کی دسترس ہمیشہ کی زندگی اور خدا کی نجات تک ہو جائے گی۔ تو سوچیں نہیں، دیر نہیں کریں، آج اسی وقت جھک جائیں خداوند کے سامنے۔ دوستو، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ سے اجازت چاہتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے کلام کی سمجھ عطا کرے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق بھی دے۔ آمین۔ خدا حافظ۔